हिज हाईनेस क्यों कहा जाता है, आगा खानी क्यों, कि ये अहले तोशी इस्माइली क्यों कहलाते हैं, कि इस्माइल की डेथ उनकी जिंदगी में यानी इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में हो गई थी। जब अब्बासी खिलाफत ख़त्म होती है तो फातमीद खिलाफत का आगाज़ होता है। और ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी सल्तनत का ख़ात्मा किया था। इनकी दौलत, कितनी दौलत के ये मालिक हैं कि इनके जनाजे पे जहां पाकिस्तान के वजीर खजाना गए, वहीं कनाडा के जस्टिस ट्रूडो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके पीछे क्या वजूहात है? एक ही साल के अंदर वो घोड़ा कुछ डाकुओं ने गन पॉइंट पे वहां से अगवा कर लिया कि ये हाफ ब्रिटिश कैसे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें हीरो में तोलने की, ये कश्ती समंदर के अंदर एक महल का मंजर पेश करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिज हाईनेस प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली शिया मुसलमानों के 49th इमाम। जब उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो इमाम भी थे और प्रिंस भी, वो हिज हाईनेस भी थे और हजरत अली की औलाद से भी, वो तुर्की और ईरानी आगा खान भी थे और सरदारों के सरदार भी, वो फातमीन सल्तनत के वारिस भी थे और ब्रिटिश एम्पायर के कमांडर नाइट भी। ना सिर्फ दुनिया के कीमती तरीन घोड़ा जिसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, उसके मालिक भी थे, और दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट जेट के मालिक भी, हाफ ब्रिटिश ब्रीड भी थे और जिंदा अल हुसैनी इमाम भी। $1 बिलियन सालाना फलाही कामों पे खर्च करने वाले भी थे और सुपर यैच के मालिक भी। 30 मुमालिक में 15 करोड़ फॉलोअर्स जो उन्हें हीरो में तोलने की सलाहियत रखते थे। मुसलमान, हिंदू, मगरिब, मशरिक, यहूदी, क्रिश्चियन, सब उनकी तारीफ करने पे मजबूर क्यों? 46 इमाम जो शाह ईरान का दामाद था से लेके अगले 3 इमाम जिन्होंने बरतानवी ग्लैमरस गर्ल्स शोबिस हॉलीवुड से शादी की, इसके पीछे क्या वजूहात थी? ये सब कुछ जब मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी मुझे इस शख्सियत के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमें इस्माइली शिया मुसलमानों के बारे में तो पता था, लेकिन जब मैंने सारा 1300 साल की हिस्ट्री फरोलना शुरू की तो फिर मेरे सामने से गुत्थियां सुलझना शुरू हुई। और मैं कोशिश करूंगा कि ये तमाम गुत्थियां कुछ मिनट में आपके सामने सुलझा दूं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिज हाईनेस क्यों कहा जाता है। 1957 में जब प्रिंस करीम आगा खान 20 साल की उम्र में इमाम बने तो क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें हिज हाईनेस का खिताब दिया। इमाम उनके दादा उन्हें बना चुके थे और प्रिंस, जाहिर सी बात है, फातमीन सल्तनत के वारिस के तौर पे प्रिंस लगता आ रहा है। और आगा खानी क्यों? आगा खानी दरअसल फारसी और तुर्की जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कमांडिंग चीफ। जो 46 इमाम थे वो शाह ईरान के दामाद थे और उन्होंने उन्हें आगा खान का खिताब दिया। और जब वो हिंदुस्तान आके बसे तो आगा खान के नाम से ही ये सिलसिला चलना शुरू हुआ, यानी 46, 47, 48, 49 और अब रहीम अल हुसैनी 50वें इमाम के तौर पे मुंतखब हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये अहले तोशी इस्माइली क्यों कहलाते हैं। देखें, हज़रत अली, उसके बाद इमाम हुसैन, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद इमाम बाकिर, उसके बाद इमाम जाफर सादिक। अब इमाम जाफर सादिक के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरे मूसा काजिम। कहा यह जाता है कि इस्माइल की डेथ
ان کی زندگی میں یعنی امام جعفر صادق کی زندگی میں ہو گئی تھی اور انہوں نے اس کے بعد موسیٰ کاظم کو امام بنا دیا۔ جو لوگ موسیٰ کاظم کو فالو کرتے تھے وہ اثنا عشری کے نام سے جانے گئے اور ان کے 12ویں امام کہا یہ جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے۔ اب اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو اگلا امام بنایا گیا اور ایک طبقے نے کہا کہ ہمارا امام جو پہلے انہوں نے تھا بڑے بیٹے تھے انہی سے ہی یہ چلے گا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے جب عباسی خلافت ختم ہوتی ہے تو فاطمی خلافت کا آغاز ہوتا ہے اور یہ افریقہ اور ایران میں حکومت بناتے ہیں۔ پھر 19ویں امام مستنصر باللہ کے دور میں ان کے 2 فرقے بن جاتے ہیں، ایک اسماعیلی اور دوسرے بوری۔ یہاں پہ یہ چیز قابل ذکر ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سلطنت کا خاتمہ کیا تھا، تو اس حوالے سے یہ پرنس بھی کہلاتے ہیں اور اسماعیلی بھی کہلاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کی دولت، کتنی دولت کے یہ مالک ہیں۔ ویسے کہنے کو تو یہ $13 بلین کے مالک ہیں، لیکن ان کی ایئر لائنز بھی ہیں، پراپرٹی بھی ہیں، میڈیا گروپ بھی ہیں۔ $1 بلین سالانہ جو ان کی فلاحی تنظیم آغا خان ڈیولپمنٹ ورک دنیا کے 30 ممالک میں کرتی ہے، اس کا بجٹ ہے۔ اس لحاظ سے تو 13 سال میں یہ دولت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ یہ چیز اہم ہے کہ اس فرقے میں یہ تعلیمات ہیں اور یہ درس دیا جاتا ہے کہ اپنی انکم کے 12.5% آپ نے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، وہی جو زکوٰۃ کا کنسپٹ مسلمانوں کے اندر ہے۔ اچھا، ان کی جو نیشنلٹی تھی وہ پرتگال، کینیڈا، UK، فرینچ، یہ سب ممالک نے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ یہ چیز اہم ہے کہ ان کے جنازے پہ جہاں پاکستان کے وزیر خزانہ گئے، وہیں کینیڈا کے جسٹس ٹروڈو بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یوگنڈا میں ایک ڈکٹیٹر آیا تو اس نے وہاں پہ جو ایشیا ممالک کے لوگ تھے ان کو وہاں سے دربدر کرنا شروع کر دیا، تو پرنس کریم آغا خان نے ان سب کو کینیڈا میں مائیگریشن کا بندوبست کیا اور اس وقت 80,000 اسماعیلی شیعہ مسلمان کینیڈا میں آباد ہیں، جبکہ ایک پہلا جو مسلمان کینیڈین پارلیمنٹیرین تھا وہ بھی اسماعیلی ہی تھا۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ کینیڈا کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اب اگر مشہور زمانہ گھوڑے کی بات کریں، دراصل ایک بات آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، جو پرنس کریم آغا خان کے دادا تھے سلطان محمد آغا خان، ان کو شوق تھا گھوڑوں کا اور یہ سلسلہ پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین بریڈر ہیں۔ ان کا ایک گھوڑا تھا شیرگر، جس نے 1983 میں ایک ڈربی ریس جیتی اور اس میں اس کی لیڈ واضح تھی اور وہ 10th لینتھ یعنی 10 لینتھ کے ساتھ وہ جیتا، اور وہ آل ٹائم گریٹ اس کا ریکارڈ تھا جس کو ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوا تو 10 ملین یورو اس کے ریٹائرمنٹ پلان میں شامل کیا گیا، لیکن ایک ہی سال کے اندر وہ گھوڑا کچھ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ وہاں سے اغوا کر لیا اور وہ اس کو راتوں رات کہیں اور لے گئے۔ انہوں نے بارگیننگ کی اور کہا کہ جو 3 سپورٹس کمنٹیٹر ہیں وہ ان سے بارگیننگ کریں گے، لیکن ان کو بھی امریکہ سے بلایا گیا بارگیننگ کے لیے، لیکن ایک ہی دفعہ بات ہو سکی، اس کے بعد دوبارہ کبھی ان سے رابطہ نہیں ہوا، اور اس طرح شیرگر جو ہے دنیا کا بہترین گھوڑا تاریخ بن کے رہ گیا اور ایک مسٹری بن گیا، اور اس کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں پتا چلا۔ ان کے دادا نے 5 ڈربی ریسز جیتی تھی، جبکہ انہوں نے بھی کئی ڈربی ریسز جیتی ہیں، اور ڈربی ریسز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے بہترین
بہترین گھوڑے وہاں پہ شامل ہوتے ہیں، اور کسی بھی گھوڑے کے لیے اس ریس کے لیے کوالیفائی کرنا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاف برٹش کیسے ہیں؟ دیکھیں، ان کے جو والد تھے علی خان، ان کی شادی جوان یارڈے بولر سے ہوئی۔ دونوں نے کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کو طلاق دے دی اور دونوں نے دوبارہ شادی کی۔ علی خان جو ہیں انہوں نے پھر ایک اور شادی کی ریٹا ہے ورتھ سے۔ تو یہ اپنی والدہ کی طرف سے ہاف برٹش ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاف برٹش ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں 46ویں امام شاہ ایران کے داماد تھے، اس کے بعد چاروں امام جو اگلے آنے والے امام ہیں انہوں نے مغربی گلیمرس گرلز سے شادی کی۔ اب یہاں پہ اگر ہم پرنس کریم آغا خان کی بات کریں تو انہوں نے 1969 میں سارا کروکر پول سے شادی کی، جو کہ ایکس ماڈل تھی، جن کو بعد میں سلیمہ آغا خان کے نام سے جانا گیا، اور ان کی شادی تقریباً 26 سال رہی اور 1995 میں ڈائیورس ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور وہ پرنس گیبریل سے کی، جو کہ ایک جرمن شہزادی تھی، جسے بعد میں انارا آغا خان کے نام سے جانا گیا۔ لیکن اگر ان کے دادا کی بات کی جائے تو ان کے دادا سلطان محمد خان نے 4 شادیاں کی، اور جو ان کی آخری یعنی چوتھی شادی تھی وہ خاتون ان سے 30 سال چھوٹی تھی، اور جب انہوں نے اپنے پوتے کے لیے وصیت لکھی کہ اب پرنس کریم آغا خان میرے اگلے وارث ہوں گے اور 49 امام ہوں گے، تو ساتھ یہ پروویژن بھی لکھی کہ اگلے 7 سال تک میری بیوہ ان کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کریں گی اور یہ ان سے ایڈوائز لیتے رہیں گے۔ وہ اپنی بیوی جن کو ام حبیبہ آغا خان کہا جاتا تھا، انہیں موسٹ کینسٹ اینڈ افیکٹو ایڈوائزر کے طور پہ پکارا کرتے تھے۔ اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی 1957 میں تو ان کا مزار نیل کے کنارے بنایا گیا، دریائے نیل مصر کے کنارے، وہیں پہ پرنس کریم آغا خان کو بھی دفنایا گیا ہے۔ اور اب اگر بات کریں 50ویں امام رحیم الحسینی کی، تو انہوں نے بھی ایک امریکن فیشن ماڈل گرل سے 2013 میں شادی کی۔ ان کے 2 بچے ہیں اور 2022 میں ڈائیورس ہو گئی۔ اب یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ ہے شادیوں کے حوالے سے، لیکن اب اگر ہم بات کریں ہیرو میں تولنے کی، تو ہیرو میں سلطان محمد خان کو تولا گیا تھا تنزانیہ میں 1957 میں، اور وہاں پہ ان کے جو ماننے والے فالوورز تھے انہوں نے ان کے وزن کے مطابق ہیرے ان کے ترازو میں رکھ کے اس کو فلاحی کاموں کے لیے ڈونیٹ کیا تھا۔ اب اگر جیٹ کی بات کریں، ان کے پاس بمبارڈیئر 750 پلین ہے جو کہ ان کی اپنی ملکیت ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس از دا موسٹ بگیسٹ پرائیویٹ جیٹ ان دا پلینٹ۔ جہاز تو اس سے بڑے بہت ہیں، لیکن جو پرائیویٹ جیٹ ہے شاید وہ اس سے بڑے نہ ہوں۔ اب اگر ہم بات کریں سپر یچ کی، $200 ملین کی یہ کشتی سمندر کے اندر ایک محل کا منظر پیش کرتی ہے۔ 174 فٹ لمبی یہ کشتی پرنس کریم آغا خان کی ملکیت تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرنس کریم آغا خان نے ایک بھرپور زندگی گزاری، انجیلا مارکر سے لے کے پرنس چارلس سے لے کے کوئین الزبتھ سے لے کے امریکن پریزیڈنٹ سے لے کے دنیا کے ہر شخص کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات تھے، اور اب وہ 88 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، اور ان کو اسوان ایجپٹ میں دفنا دیا گیا ہے، اور 300 لوگوں نے دنیا بھر سے ان کے جو آخری ان کا سفر ہے اس میں شرکت کی۔ یہ وہ معلومات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ
کہا یہ جاتا ہے کہ پرنس کریم آغا خان گزشتہ صدی کے سب سے کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا کہ اگر آپ اس ٹاپک پہ مزید کوئی معلومات جاننا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آیا ہے جس کی معلومات آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس کیجئے گا۔ اگر زیادہ کمنٹس آتے ہیں اس حوالے سے تو I will try my best کہ میں ان تمام سوالوں پر ایک اچھا سا ویلاگ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔